لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور اللہ رب العزت کے مزاج اور طبیعت کو اگر دیکھا جائے اور جن انبیاء کرام کو بھیجا یا شریعت کے مزاج کو دیکھا جائے جو شریعت ہم پر نازل ہوئی، قرآن پاک یا احادیث نبویہ کو دیکھا جائے، انبیاء کرام کی طرز زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے، سلف صالحین، بزرگان دین، اور ابھی تک جو دینی اعتبار سے جانے پہچانے علماء کرام، مفتیان کرام ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک چیز بہت زیادہ اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے کہ عدل و انصاف کے معیار کا پلڑا ان کے ہاں بھاری ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی تو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک قدم اٹھانا، ایک ایک فیصلہ مکمل عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ عدل کسے کہا جاتا ہے؟ سادی سی تعریف تو یہ ہے، جیسے ہم اپنے سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے۔ جو جس چیز کا حق رکھتا ہے اسے وہ پورا کا پورا مل جائے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ اصطلاحی تعریف میں کہیں آ جائیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ برابر سرابر چیزوں کو، ایک جیسی چیزوں کو برابری کے ساتھ رکھا جائے، مساوی رکھا جائے، اور جو مختلف چیزیں ہیں ان کو الگ الگ کر کے رکھا جائے، یہ عدل کی تعریف ہے۔ عموماً آپ بھی گھر کے اندر کوئی چیز اگر سلیقے سے رکھی جائے تو کوشش یہ کی جاتی ہے جو چیزیں ایک جیسی ہیں ان کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، جو ذرا الگ الگ ہیں ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا جائے۔ جیسے دکانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے سامان کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں، تو ایک جیسی چیزیں ایک جگہ پر لگا دی جاتی ہیں تاکہ دیکھنے میں ذرا خوبصورت نظر آئے، اور جو بڑی چھوٹی ہوتی ہیں ان کو ذرا پھر الگ کر کے ان کی ایک الگ لائن بنا دی ہے، کچھ بھی کسی اور کیٹیگری میں رکھ دیا۔ تو عدل اور انصاف یہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو پورا کا پورا مل جائے۔
दूसरी तरफ एक तारीफ ये भी की जाती है, जैसे पाँव के ऊपर आप कोई जूता पहनते हैं, अगर वो जूता आप पर पूरा आ जाए तो लोग बोलते हैं ये आदर है। क्योंकि अगर वो जूता थोड़ा सा बड़ा है तो जाहिर है पाँव उसमें फंसेगा नहीं, चलने में परेशानी होगी, आप चल नहीं सकते, पहन नहीं सकते उसको। छोटा है तो उसको पहन नहीं सकते। तो आदत क्या है? जो मुस्तकिल और पूरी की पूरी चीज, जिस चीज का उस पर हक है या जिस चीज के लिए वो बनाई गई है, वो पूरी की पूरी वहां पर उतर जाए, ये आदत है। इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अगर इस मिसाल को, इस तारीफ को हम हर जगह रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने आदल और इंसाफ का मायार अदालतों तक महदूद कर दिया कि अदालत में कोई फैसला जाएगा, काजी कोई हुक्म देगा तो वही अदल और इंसाफ है, इसके अलावा जिंदगी में और कोई काम अदल और इंसाफ वाले नहीं। अगरचे ये बहुत बड़ी एक जरूरत है कि मुल्क के अंदर ऐसे कवानीन हो और ऐसे मायारात हो कि कमजोर से कमजोर आदमी को भी ये मालूम हो कि कल अगर कोई जालिम मेरे ऊपर कोई हमला आवर होता है या मुझ पर कोई जुल्म करता है तो मुझे अपना आदल मिल जाएगा, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। ये ना हो कि जालिम तो जुल्म करता जा रहा है और जो कमजोर है वो सिर्फ जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है। तो मुल्क की निजाम खराब होने का सबसे बड़ा सबब यही होता है जब हमारी अदालतें बेइंसाफी पर उतर आए, जब कमजोर के साथ जुल्म होना शुरू हो जाए, जब जालिम क्या है ताकतवर हो जाए, तो इस तरह के निजाम के अंदर जालिम और जाबिर लोगों को की हौसला अफजाई होना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि हम सदर पाकिस्तान के लिए वो कानून नाफिज करते हैं कि ताहयात किसी किस्म के मामले में या अदालत में पेश नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में बोलो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए इस पूरी दुनिया को बनाया गया, वो अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं कहीं अदल इंसाफ नहीं करता तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। आज हम अपना कानून ही ये बना रहे हैं कि ऐसे लोगों पर किसी भी किस्म की गिरफ्त नहीं होगी, हालांकि शरीयत के मुनाफिक हम, और ये चल रहा है। कुछ भी जुल्म कर दें कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह के जब अदालतें आती हैं तो फिर इसी तरह के कानून बन जाते हैं। यही वो वक्त था जब अंबिया किराम दुनिया में नहीं आए थे, तो दुनिया में यही हो रहा था। जो जालिम और जाबिर लोग थे वो अपने लिए कोई कमजोर अगर कोई काम कर लेता तो उसकी जबरदस्त किस्म की पकड़ करते, और जब कोई जालिम और जाबिर कर लेता, ताकतवर शख्स कर लेता, उसको भी पूछते ही था। फातिमा बिनते असवद, एक गालिबन असवद नाम है, औरत का नाम फातिमा है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में इस औरत ने एक चोरी कर ली। कानून अब क्या है कि उसके हाथ काटे जाए। शरीयत तो ये कहती है जिसने चोरी कर ली उसके हाथ काट दिए जाए। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, लोग उनके पास चले गए कि फातिमा ने क्या है चोरी कर ली है, इस औरत ने चोरी कर ली है, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी सी सिफारिश कर दे, सिफारिश कर दे या रसूलुल्लाह, इस औरत से गलती हो गई है, इसको माफ कर दे। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए कि जब चंद लोगों ने कहा तो कहा कि चले मैं सिफारिश कर देता हूं।
آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سفارش رکھی تو آپ علیہ السلام غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ یہاں پہ ایک رگ نمودار ہو جاتی تھی جب آپ بہت زیادہ سخت غصے میں ہوتے تھے، تو رگ بھی کھلنے لگی، اتنے غصے میں آ گئے کہ تم مجھے اللہ کی حدود کے اندر کمی کرنے کا کہہ رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں، اللہ نے جو حد رکھ دی ہے اس کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں؟ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹتا، کیونکہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس میں میری مرضی نہیں چل سکتی، یہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے، ایک عورت تھی، زنا کر لیا، آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، مجھ پر میں شادی شدہ ہوں، مجھے رجم کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، جب یہ باہر آ جائے گا تو پھر ہونا، ورنہ ظلم ہو جائے گا بچے کے ساتھ۔ اس کو ڈال دی، بھیج دی۔ کچھ عرصے کے بعد جب پیدائش ہو گئی بچے کی تو پھر آ گئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا ہے، اب مجھ پر اللہ کی حدود کو قائم کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بچے کو ابھی تمہاری ضرورت ہے، ابھی جاؤ اس کی پرورش کرو، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے تو پھر آنا۔ آپ علیہ السلام نے پھر رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آتی ہے اور ایک نیوالا بچے کے ہاتھ میں پکڑا کر ساتھ میں لے کے آتی ہے، رسول اللہ دیکھے بچہ اب روٹی کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد قائم کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ چلنے لگ جائے گا پھر آنا۔ پھر جب وہ چلنے لگا تو وہ عورت پھر آئی اور پھر آ کر آپ علیہ السلام نے اس پر حد قائم کیا اور اس کو رجم کیا گیا۔ تو قریب میں صحابہ نے آپس میں بات کی، چند لوگوں نے جیسے بات، آپ علیہ السلام اس کو اپنے سے دور کرتے جا رہے تھے، یہ بار بار آ رہی تھی، اللہ سے توبہ کر لیتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ تھا کہ اس کی توبہ یہی تھی، اس کی توبہ اس کے علاوہ نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنا، اللہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جو قوانین بنا دیے اس کی روح سے، یہی اس کی توبہ تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، زنا ہو گیا، آپ علیہ السلام وہ پھر رہتے، زنا نہیں ہوا کچھ، وہ پھر اس طرف سے آ جاتا، آپ علیہ السلام پھر بے توجہی فرماتے اس سے کہ یہ دور چلا جائے، اس پر حد قائم نہ کی جائے۔ وہ جب ہر طرف سے میرے پاس آنے لگا تو پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پر بھی صحابہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام توجہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ہٹ جاتا، معاملے کو رفع دفع کر دیتا، بچ جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت میں گھومتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ جنت میں سیر کر رہا ہے، کہ یہ جو توبہ کر کے گیا ہے اس جیسی توبہ کوئی نہیں۔ تو عدل و انصاف کی بات کی جا رہی تھی کہ عدل و انصاف ہر جگہ ضروری ہے، اور یہ تب قائم ہوگا جب ہماری عدالتوں سے عدل اترے گا، جب ایک ظالم اور جابر کو بھی پتا ہوگا کہ میں کسی
کمزور شخص پر اگر ظلم کرتا ہوں تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا ہوگا، لیکن اگر وہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں جتنا مرضی سب کچھ کر لوں اور پھر میں رہا ہو جاؤں گا، جیسے فی زمانہ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، جس کے ساتھ چوری ہوئی ہوتی ہے، جس کا مال غصب کیا ہو جاتا ہے، جس پر مختلف قسم کے معاملات ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں عدالت میں کیسے جاؤں۔ وہ کرنے والے کو ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میرا تو فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں رابطے میں تو نکل جاؤں گا، 2-3 دن حوالات میں اگر رہ بھی لیا تو اس کے بعد میں باہر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک ظالم آج کے دور میں بچ جاتا ہے، پھر صدر پاکستان کے لیے بھی قانون نافذ ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چاہے کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک سے اس چیز کو خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس خاتمے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا۔ ایک باپ ہے، وہ اپنے 2 بیٹوں کے درمیان عدل کو قائم کرے، 2 بیٹیوں کے درمیان عدل کو قائم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بیٹی کو ہدیہ کر رہا ہے اور دوسرے کو کم کر رہا ہے، کسی کو زیادہ کر دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کے لیے کوئی تحفہ دے گیا اور دوسری کو پتہ ہی نہیں۔ 2 بیویاں رکھتا ہے، ایک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یا 2-3 رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اگر کسی نے اس طرح کیا تو وہ ایک طرف سے مفلوج ہوگا، جیسے وہ بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ فالج کی بیماری۔ فالج میں وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا یہ آدھا دھڑ فالج شدہ ہوگا، وہ اس حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا، جو اعتدال اور میانہ روی اختیار نہیں کرے گا۔ تو یہ بچوں میں بھی کرنا ہے، گھر کے اندر بھی کرنا ہے۔ آپ جس جگہ کاروبار یا آپ کا کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری ہے، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مزدور ہے، اس سے تو صبح سے شام تک کام کروا رہے ہیں، اور ایک آپ کا قریبی ہے، اس کو کچھ کام ہی نہیں، اور اس کی تنخواہ اس سے زیادہ کر دی گئی ہے۔ کام وہ زیادہ کر رہا ہے، تنخواہ اس کی زیادہ، تو یہ اس میں بھی پکڑو، کیونکہ یہ اعتدال کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنے اس رسم و رواج کو، اپنے گھروں کو ایک اعتدال کے ساتھ، ایک میانہ روی کے ساتھ، باہم ایک تعلق کے ساتھ جوڑ سکے۔ ورنہ بعض مرتبہ جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ اظہار بھی نہیں کرتا، اور اس ظلم کے نتیجے میں اس کی آہ جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اور پھر جو ظالم ہوتا ہے اس پر ایسے دن آتے ہیں کہ وہ پھر کسی کے سامنے چہرہ دکھانے والا بھی نہیں رہتا۔ تو مظلوم کی آہ سے بچو۔ آپ کی ناانصافی کسی پر ظلم کر کے ایسا نہ ہو کہ اس کی آہ آپ کو لے ڈوبے، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کمزوری کو برداشت، اپنی کمزوری کی وجہ سے ظلم کو برداشت کرتے جاتا ہے۔ یہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے یہاں پر بہت ہے، جو کمانے کے اعتبار سے کمزور ہے اس پر اور ظلم کیا جاتا ہے، اس کو اپنے مشوروں میں بھی شامل نہیں کیا جاتا، اپنے معاملات میں بھی شامل نہیں کیا جاتا، کہ یہ کیا ہماری اعتبار سے کمزور ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے شادی یا دیگر اس طرح کے معاملات میں بھی اسے نہیں بلانا پسند کرتے، پتہ ہے وہ ناراض بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا، وہ بلکہ ناراض ہوتا بھی نہیں، اس کو بھی پتہ ہے
میں ناراض ہو گیا تو پھر یہ جو تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ ظلم کو برداشت کرتے جاتا ہے، اور ظالم یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس پر ظلم کرتے رہو. یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی آہ اگر عرش سے ٹکرا گئی تو میرا کچھ نہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان گہرائی کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عموماً یہ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن یہ اندر سے آدمی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. پھر آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک لکڑی جس کے دیمک لگ چکی ہوتی ہے، اندر سے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو آدمی ایک وقت میں ایسا ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.